वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो ऐसा सेगमेंट है कि जिसमें हम फलाई कामों के हवाले से बात करते हैं। यानी अमूमन हम देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और महंगाई में एक कहते हैं ना, एक मुतवस्सित तबका जो है वो अपने घर का गुजर बसर किस तरीके से करे। तो ये एक सोच ऐसी है जो कि आप तमाम लोगों के बारे में जो है वो हम सोच सकते हैं कि इस वक्त जो गुजारा हो रहा होगा वो कितना मुश्किल तरीके से गुजारा हो रहा होगा। और अगर हम गरीब लोगों की बात करें तो वो तो इस वक्त जो है वो इस तरह से दो चार हुए में परेशानी से कि उनको यही नहीं समझ आता कि वो अपने घर का गुजर बसर कैसे करें। ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां इंसान दो वक्त की रोटी के हुसूल को भी तरस रहा है, ऐसे में फलाई इदारे जो है वो बढ़ चढ़ कर ऐसे लोगों का साथ देते हैं और ऐसे फलाई इदारे को डिस्क्राइब करने में फ़ख्र महसूस किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे फलाई इदारे जो है वो मुल्क के अंदर काम कर रहे होते हैं, शहरों के अंदर काम कर रहे होते हैं और सिर्फ उन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं जो कि अपने घर का गुजारा नहीं कर पा रहे होते हैं। जो कि कहते हैं ना, आजकल तो सफ़ेद पोश अफराद भी ऐसा हो गया है कि वो भी मांगने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि अपने बच्चों को पालना है, अपने बच्चों के पेट को भरना है। तो ये तकलीफ़ तो वही जानता है कि जो कभी जिसने हाथ ना फैलाया वो आज इस नौबत पर पहुँच गया है कि उसको हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया गया है। अब ये तमाम चीज़ें तो हैं और ये तमाम सिचुएशन तो है और इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है लोग आते हैं ऐसे फलाई इदारों के पास और वहाँ पर आके कहते हैं कि भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या हमारे बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है या इनकी फ़ीसेस जमा करवा दें या घर का जो है वो राशन प्रोवाइड कर दें। तो बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे होते हैं जो कि लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी से फेस कर रहे होते हैं और ऐसे में जो फलाई इदारे होते हैं वो बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं ऐसे लोगों का, क्योंकि हुकूमत से तो अभी कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती, क्योंकि हुकूमत दिन ब दिन महंगाई में इजाफा करती जा रही है। तो ऐसे में फलाई इदारे उनका कंधा बनते हैं, उनका सहारा बनते हैं कि वो लोग जो है वो इन लोगों की मदद कर सकें और उसके बाद जो है इन लोगों को इस मुसीबत से निकाल सकें और उनकी जो ज़िंदगी का पहिया है वो चलता रहे। तो आज जो गेस्ट मेरे साथ सेगमेंट के अंदर मौजूद है वो है मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब, जो कि डेप्यूटी चेयरमैन है अल खैर ट्रस्ट के। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। ताहिर अंसारी साहब हमारे साथ आते रहते हैं, प्रोग्राम के अंदर होते हैं हमेशा और हम उनसे जानते हैं कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। और जिस तरीके का महंगाई का दौर मैंने जैसे कि आपसे डिस्कस किया चल रहा है, ऐसी सिचुएशन के अंदर अब ताहिर साहब के पास कितनी एप्लीकेशन आती है, कितनी मकदार जो है वो बढ़ चुकी है लोगों की जो कि फ़िलाई इदारों की तरफ रुजू कर रहे हैं। वेलकम करूँगी ताहिर साहब आपको प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने आपको कहा ताहिर साहब कि अब तो एप्लीकेशंस भी बढ़ जाती होंगी, क्योंकि पहले का रेशो कुछ और था, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब से कुछ महीनों पहले ही हम बात करें तो, लेकिन अब कुछ चंद ही महीनों बाद जो है वो एक आध महीना गुजरा है तो महंगाई जो है वो एकदम से उरूज पर पहुँच चुकी है और इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि आवाम की चीखें निकल चुकी हैं इस वक्त। तो ऐसे में आपके पास क्या सिचुएशन होती है, कितनी तादाद में अब एप्लीकेशंस आ रही हैं, लोग आप लोग से रुजू करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जो सूरत हाल है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। गरीब इंतहाई परेशान है, बल्कि सफ़ेद फोश परेशान हैं, जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं, आज वो मजबूर है। मेडिसिन कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है और खाने पीने का अशिया बढ़ गया है। इसके साथ साथ जो है अल खैर ट्रस्ट चूँकि वैसे अमूमन 36 शोबजात में काम कर रहे हैं और उसमें हर शोबे वाले जो है मुतासरा शख्स जो है या जो मजबूर शख्स है वो राबिता करते हैं। अलबत्ता राबिते में हमारे पास जो पहले महीनों में इजाफा होता था अब हफ्तों में हो रहा है और दिनों में इजाफा हो रहा है। जो लोग हमें एप्लीकेशन देते हैं, जो लोग अपना बच्चियों की शादियां खुद करवा सकते थे वो अब नहीं करवा सकते हैं। यकीनन आप यकीन कीजिए कि इतनी दरख्वास्तें पड़े हुए हैं कि हमें सर उठाने का मौका ही नहीं मिलता है कि अब कितनी वसाइल से कितनी बच्चियों का काम किया जा सकते हैं। जहाँ पे हम पहले 50 बच्चियों के लिए कुछ कर सकते थे, अब महंगाई की वजह से और लोगों की दरख्वास्तें 50 से 100 की तरफ बढ़ गए हैं और महंगाई की वजह से वो 50 की वसाइल जो है वो 30 पे आ गए, 25 पे आ गए, आधे हो गए। हाँ आधे हो गए, वसाइल आधे होते जा रहा है और दरख्वास्तें बढ़ते जा रहा है। तो ये हर शोबजात में, चाहे राशन की हो, चाहे बच्चों की शादियों का हो और चाहे एजुकेशन में हो, चाहे सेहत में हो, किसी भी डिज़ास्टर में हो, किसी
کسی بھی ٹرانسپورٹ کے مسئلے میں، ٹرانسپورٹیشن کے مسئلے میں ہو، تو یہ ہر مسئلے میں جو ہے یہ تعداد درخواستوں کا بڑھ رہا ہے، اور یہاں پہ صلاحیت جو ہے، وسائل جو ہے وہ گھٹ رہا ہے۔ گھٹنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے نا، جو مخیر ان کی پہلے حیثیت تھی 1000 روپے کی، وہ 1000 روپے اب کچھ نہیں رہے، تو اس وجہ سے لوگ مجبور بھی ہوتا جا رہا ہے۔ حالات انتہائی خطرناک ہے۔ اس صورتحال میں یہ ہے کہ الحمدللہ پھر بھی جن لوگوں کو اللہ پاک نے دیا ہے، اور اللہ پاک نے جن لوگوں پہ رحم کیا ہے، اور دیا ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت ہے، وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے اس حالات میں قوم کی رہنمائی کرے اور قوم کی مدد کرے، غربا کی مدد کرے۔ نہیں، ویسے بھی اگر ہم کراچی کے لوگوں کی بات کریں تو ماشاءاللہ بہت بڑا دل ہے ان لوگوں کا، اور بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور صرف کراچی نہیں، دیگر شہروں کے اندر بھی یعنی بہت سارے ایسے مخیر حضرات ہیں جو کہ لوگوں کی مدد کو آتے ہیں، اور ایسی فلاحی اداروں کے پاس جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں کہ جا کے جو ہے وہ ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ہمیں ابھی دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے مخیر حضرات ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جس طریقے کا مہنگائی کا دور ہے تو ایسی سچویشن میں اندر آپ کی امداد بڑی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ امداد کریں گے تو بہت سارے گھروں کے جو چولہے ہیں وہ ٹھنڈے نہیں ہوں گے، یعنی ان کا گزر بسر جو ہے وہ چلتا ہی رہے گا۔ طاہر صاحب، کل میں نے دیکھا کہ آپ 3 ہٹی بھی پہنچے ہوئے تھے، وہاں پر میں نے دیکھا کہ آپ نے کافی جو ہے لوگوں کی مدد کی، کیونکہ 3 ہٹی میں جھگیاں جلا دی گئی تھی گزشتہ دنوں پہلے، اور وہاں پر کافی لوگ جو ہے بے گھر ہوئے تھے، تو وہاں پر جو ہے کیا دیا آپ نے لوگوں کو، اور کس طریقے سے وہاں کا نظام چلایا؟ الخیر ٹرسٹ عموماً ڈیزاسٹر پہ کام کر رہے ہیں، جہاں پہ سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، یا آگ لگ جائے، یا کوئی ڈیفیز آ جائے، یہ سر فہرست ہماری کام میں شامل ہے۔ باقی جو 36 ڈپارٹمنٹ ہے وہ نارملی ہم کام کر رہے ہیں ہر موسم کے لحاظ سے۔ تو یہ ٹیناٹی پہ جو آگ جلی تھی، اگرچہ وہ جھوپڑیوں میں تھی، اگرچہ وہ اس میں کوئی بلڈنگ نہیں تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو البتہ 360 یا 62 جھوپڑیاں ایسی تھی کہ وہ بالکل خاکستر ہو گئی تھی، بالکل زمین پہ کچھ بھی نہیں رہا ان کا۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ آگ لگ گیا، آگ روکنے کے لیے کوئی چیز حائل ہی نہیں تھی، کپڑے اور خیمے اور جگیاں تھی، آگ جلتے رہے اور وہ سارے کے سارے جل گئے تھے۔ تو اس صورتحال میں ہماری ٹیم وہاں پہ پہنچی تھی، اور جیسی آگ بجھ گئی تھی یا وہ جھوپڑیاں خاکستر ہو گئی، ختم ہو گئی، تو ہماری ٹیم نے وہاں پہ سروے کیا گیا۔ 365 گھرانے وہاں کو لسٹ میں آ گئے، تو 365 گھرانوں کے بعد ہم نے وہاں پہ ان کو کمبل دے دیے، چونکہ سردی کا موسم ہے، اور ایسے آلریڈی الخیر ٹرسٹ کا یہ سردی کا پیکج چل رہا ہے، تو ہم نے ان کو خیمے دے دیے اور کپڑے دے دیے، اور دوپہر کے 500 افراد کو کھانا دے دیا ہے۔ تو یہ سلسلہ کل پرسوں دونوں سلسلہ جاری رہا۔ اب بھی کوشش کریں گے ان کے لیے، خیموں کو کوشش کریں گے، اور تاکہ ان کی جو جھوپڑیاں جس حالت میں تھی کم از کم اسی پوزیشن میں ہم لے آئے۔ تو وہ کل اور پرسوں دونوں دن ہماری رضاکاروں نے وہاں پہ کام کیا ہے، اور میں بھی نگرانی کرتا رہا، آتا رہا، چونکہ کراچی کے اندر ہے تو میں بھی آتا رہا۔ نہیں، میں نے خود دیکھا کہ آپ وہاں پر بڑھ چڑھ کر وہاں پر موجود تھے، وہاں پہ لوگوں کا آپ نے ساتھ دیا، کھانا کھلایا وہاں پر، اور دیگر چیزیں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کی۔ اچھا، جو سردی پیکج کی آپ بات کریں، سردی پیکج کب تک ہے اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس میں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں؟ ہر موسم کے لحاظ سے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، اس کی لیول سے الخیر ٹرسٹ باقاعدہ طور پر ایک ٹائم لیمٹ میں پیکج کا اعلان کرتے ہیں۔ سردی پیکج جو ہے ہماری 15 نومبر سے اسٹارٹ ہوتے ہیں 28 فروری تک، اور یہ پوری ملک کے لیے۔ ابتداءً جو ہے اس کے بالائی علاقوں میں چونکہ سردی شروع ہو جاتی ہے، تو بالائی علاقوں کو یہ کمبل، گرم کمبل، بستر، جرسی، کوٹ، بوٹ، جو گرم اشیاء ہے وہ بھیجی جاتی ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ مد نظر ہماری سب سے پہلے متاثرہ علاقے ہیں جہاں پہ کوئی خدا نخواستہ ڈیزاسٹر آیا ہو اس سردی سے پہلے، چاہے زلزلہ ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو اس کے ہم مد نظر پہلے ہماری ترجیحات اسی ایریا میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے بالائی علاقہ ہے، اس کے بعد جیسی سردی شروع ہوتے ہیں تو ہم سندھ، کراچی، اور اس کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں۔ تو پورا کراچی میں جو مضافات ہے، سندھ میں لاڑکانہ، حیدرآباد، یہ تھر،
یہ پورا علاقہ جہاں جہاں پہ ہمارے کیمپ اور سروے موجود ہے وہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ کتنے لوگ کہاں کتنے غریب ہیں اور کتنی ضرورت ہے لوگوں کو. سارے ضرورت تو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں, البتہ ایک لمٹ کے اندر ہم سردی میں بھرپور وہ پیکیجز تقسیم کر رہے ہیں. اور بلوچستان میں پہاڑوں میں دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ کراچی کی بات آپ نے کی, کراچی الحمدللہ پاکستان کے ان شہروں میں ہے جہاں پہ میں چاہے بلوچستان کے پہاڑوں میں میں کہیں سفر کروں یا کنواں دیکھوں, اسکول دیکھوں اور وہاں پہ کوئی ڈسپنسری دیکھوں یا غریب کی جو مدد مسجد و مدرسہ جو بھی تعمیرات ہوں اس میں کراچی کے لنک ضرور ہوتے ہیں, چاہے تر ہو, چاہے بلوچستان ہو, چاہے KPK ہو, چاہے اندرونی سندھ کی جو اضلاع ہے وہ ہو. کراچی پہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کراچی کے آب و ہوا جو ہے وہ قدرتی طور پر رحم والا ہوا ہے اور رحم دلی رکھتا ہے. اور کراچی واحد وہ شہر ہے پاکستان میں, اگر میں کہوں کہ یہ ٹاپ پر ہے یا اگر ٹاپ پر نہ ہو تو دوسرے نمبر پہ ہے, ورنہ تو یہ ٹاپ پر ہے کہ وہ غریب اور متاثرہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ فکر مند رہتے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے میں تو اللہ پاک کا شکر بھی ادا کر رہا ہوں اس بات پہ. اور میں تقریباً ایک دور میں سونامی کا اور پھر دوسرا جو ہے سمندری طوفان کا کوئی زیادہ افواہ چل رہے تھے, لیکن وہاں پہ مجھ سے ایک انٹرویو میں کہا گیا تھا کہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے بعد ایسی سونامی آ رہا ہے, ایسے دریا آ رہا ہے, ایسے پیشگوئیاں تھی. میں نے اس سے کہا کہ میں تو خود مطمئن ہوں کہ ایسا چیز نہیں ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیسی بڑی بات کر دی, پوری دنیا کی سائنسدان وہ کہہ رہے کہ آنے والے ہیں. میں نے کہا میں مطمئن ہوں بالکل. اس کا وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتے ہیں کہ صدقات جو ہے وہ بلا کو ٹال دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہمارے ایمان ہے. اور کراچی واحد وہ شہر ہے جو صدقات میں سب سے بڑھ چڑھ کر کے ہے. تو اس شہر کو اللہ پاک ایسی آفت سے نہیں تباہ کریں گے جس جو انسانوں کے بس سے باہر ہوں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اپنے تجربے سے یہ چیز ایک تو پھر وہی سونامی آئے تھے, وہ ریڈی گوٹ سے لے کر اس پٹی پہ پورا تباہی مچا دیا تھا جس میں ہم نے خود کام کیا, لیکن الحمدللہ کراچی کا کچھ نہیں ہوا. دوسری یہ کہ 2013 میں 4:35 یا 29 تھے کہ ہم کراچی ہی میں موجود تھے اپنے آفس میں. آواران بلوچستان میں زلزلہ ہوا تھا جس کا مرکز آواران میں تھا. تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا محسوس ہو گیا تھا کہ کہیں زلزلہ ہوا ہے, تو ہم شبے میں پڑ گئے تھے کہ زلزلہ ہے کیا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اطلاع آئی کہ یہاں پہ زلزلہ ہوا, ایسے تباہی ہوا. تو اللہ پاک نے کراچی کو محفوظ رکھنا تھا, ورنہ کہ اگر تھوڑا سا اشارہ بھی اللہ نہ کرے کراچی کو ہوتا تو کراچی کی پھر جو تباہی ہے وہ دوبارہ بحالی کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کراچی کو محفوظ رکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کی دشمن کوئی کم نہیں رہا ہے. کراچی کو مختلف طریقوں سے تباہ کرنا, روانڈا بنانا اور قسم قسم کی بیروت بنانا کی کوشش کرنا, یہ سارے جو سازشیں ہیں دشمنوں کے اللہ پاک نے ناکام بنا دیے ہیں, بار بار ناکام بنا دیے ہیں. کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بن گیا. ہر قسم کی فسادات چاہے کسی بھی لیول سے ہو وہ ان کو اللہ پاک نے مٹھا کر ختم کر دیا. اور کراچی الحمدللہ ابھی ہر شہری سکون کی زندگی اچھا, کراچی کے اندر آپ کا آفس کہاں ہے اور یہاں پر آپ کے کتنے رضاکار جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ رضاکار تو تقریباً ویسی ہمارے اگر ہم چاہیں تو ہماری پوری پاکستان میں جو ہماری کمیٹیاں ہیں, جو ہمارے والنٹیئر ہے, جس کو ہم چاہے ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں, ہم اگر ایسی جمع کرنا چاہے تو وہ 16,000 کے قریب ہے. ہاں, اور کراچی میں چونکہ ہماری سائڈ ایریا میں ہماری ہیڈ آفس ہے, اس ہیڈ آفس میں جو ہیڈ آفس یا کراچی کا سسٹم چلا رہا ہے اتنی افراد موجود ہے. ہماری یہ طریقہ کار ہے, پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ایریا میں ایک کمیٹیاں بنائی والنٹیئر. ان کو ہم بلا ضرورت نہیں بلاتے ہیں, لیکن ہم جس طریقے سے کوئی واقعہ ہو اس میں ہمارے پاس وہ افرادی قوت کی کمی ہو تو ہم ان کو بلاتے ہیں. مثال کے طور پر اب تیناٹی میں جو پرسوں ترسوں جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی ہمارے پاس والنٹیئر بہت سارے ساتھی آ گئے تھے, رضاکار آ گئے
گئے تھے, ہمارے ساتھ کام کیا ہے. یہ تو 2-3 بندوں کو تو کام نہیں تھا نا, تو شور شرابہ یہ وہ سارے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پروگرام بہت منظم طریقے سے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے الحمدللہ کراچی کے عوام سے میں نے بھی پہلے بھی جو ڈیمانڈ کی ہے وہ انہوں نے پورا کیا ہے. اب بھی کراچی کے عوام سے ہماری یہ اپیل ہے اور ڈیمانڈ ہے کہ سردی کا پیکیج چل رہا ہے پوری ملک میں, اور لوگ جو ہے نا وہ غربا وہ آپ کے امداد کے منتظر ہے, جو پہلے اپنے آپ کو سنبھال سکتا تھا لیکن اس سردی میں مہنگائی کی وجہ سے نہیں سنبھال سکتے, تو لہٰذا ان تک رسائی کے لیے یا تو خود پہنچائے, خود چیزیں دے دے. اگر کسی کو غریب معلوم نہیں ہے ان کی لسٹ ہم سے لے لے. اگر کسی کوئی خود نہیں کر سکتا ہے تو وہ سامان الخیر ٹرسٹ کو دے کے ان کی نگرانی خود کر لے. ان کی نگرانی میں ہی تقسیم ہماری رضاکار کر دیں گے, چاہے وہ جہاں پہ تقسیم کرنا چاہے. تو یہ سارے سہولیات جو ہے ہم بشمول ٹرانسپورٹیشن ہم ان کو مہیا کر رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ ہم ٹھیک ہے ہماری ڈیمانڈ تو زیادہ ہے, ہم تو زیادہ تقسیم کر رہے ہیں, پوری ملک میں تقسیم کر رہے ہیں, ایک ضلع ایک صوبہ ایک علاقہ نہیں ہے, لیکن اگر کسی سے ایک کمبل بھی ہو سکے وہ کمبل آپ ہمیں دے سکتے ہیں, ہم ان کی کمبل کو کہیں پہنچا سکتا ہے, 1 ہو یا 1000 ہو یا لاکھ ہو. اور اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہماری پڑوس میں کسی کو بستر کی ضرورت ہے, کمبل کی ضرورت ہے, جرسی کی ضرورت ہے, فلاں چیز کی ضرورت ہے, وہ ہم سے تو کیا پروسیجر ہوتا ہے طاہر صاحب, کس طریقے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ نمبر کے تھرو آؤٹ رابطہ کیا جائے؟ رابطہ یہ ہے کہ یا جس شخص نے رابطہ کیا ہم سے, تاکہ ہم جس کے رابطے والے سے اگر ہم مطمئن ہوں کہ ہاں واقعی یہ رابطے میں, یعنی انکوائری آپ لوگ خود کرتے ہیں نا؟ انکوائری تو ہم کر رہے ہیں, فیملی کی جا کر انکوائری ہم ایک اس وقت کر رہے ہیں کہ دوسری سطح پہ پہلے ہم جس نے ہم سے رابطہ کیا گیا ہے کہ فلاں جان پہچان والا, جی جان پہچان والا ہو کہ فلاں جگہ پہ فلاں غریب ہے, اس کو جو ہے یہ فلاں چیز کی ضرورت ہے, تو ان کو رابطے والے کو ہم دیکھتے ہیں. اگر اس سے ہم مطمئن ہیں تو پھر ہمیں انکوائری کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس کا تھوڑا سا ڈیٹا لے لیتے ہیں, نام, شناختی کارڈ نمبر اور یا رابطہ نمبر اور اس کا ایڈریس اسی سے لے لیتے ہیں, اور یہی ہمارا طریقہ کار ہے. اور اگر وہ رابطے والا آن جانا ہو, اس سے ہمارے کوئی زیادہ وابستہ نہیں پڑا ہو اور اطمینان نہ ہو یا ہمیں شبہات ہو, پھر ہمارے ایک فارم آتا ہے, وہ فارم ہم بھر لیتے ہیں, ہمارے ایک سرویر ہے, وہ سرویر اس کا سرویر کر دیتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو انفرادی طور پر یہاں پہ گھروں میں اور شہروں میں رہتے ہیں یا اپنے گھر میں ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں یا کوئی کیمپ لگ جاتے ہیں یا لوگ سیلاب وغیرہ آ جاتے ہیں, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم خیمہ ٹو خیمہ یا گھر ٹو گھر ہماری رضاکار جا رہے ہیں, اس کا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں. ایک بار جو ہے نا وہ ڈیٹا پہ چلا جاتا ہے, ڈیٹا جمع کر دیتا ہے, اس کو ہر ایک کو اپنا اپنا نمبر دیتا ہے ہر ایک کسی کے ساتھ, پھر ان کو ایک چھوٹا سا ٹوکن دے دیتے ہیں. اس ٹوکن کے لیے ہم ایک سینٹر مقرر کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ سے آپ نے یا اس کمرے سے یا اس کمرے سے یا فلاں جگہ سے آپ نے یہ سامان لینا ہے. پھر وہ جو ہے وہ سامان کے لیے وہ وہاں جاتے ہیں, وہ اپنے ٹوکن دے کے اپنے سامان وصول کر لیتے ہیں. تو ہمارے طریقہ کار یہ ہے. اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ یعنی اگر کسی کو ضرورت ہے راشن کی یا کسی بھی اور چیز کی, اور اگر اس نے اپلیکیشن فل کی ہے تو کتنے دن کا پروسیس ہوتا ہے یہ؟ راشن کے 3 دن ہیں. اچھا. اور یہ گرم ملبوسات کی تو کوئی وہ نہیں ہے, جیسی تصدیق ہو جائے 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے, یہ جو گھریلو ہے. یعنی زیادہ پرولونگ پیریڈ نہیں ہے, 1 ہفتے کے اندر اندر سب چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. 1 ہفتے کی صرف شادی کے لیے جو ہے نا ہم 30 سے 35 دن لیتے ہیں پہلے اپلیکیشن. یعنی بچی کی اگر شادی ہو رہی ہے تو پہلے سے اپلیکیشن ڈال دیں. 30 سے 35 دن لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 دن میں ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اگر 15 دن کتنی مدد ہو سکتے ہیں. ان کی ڈیمانڈ 20 اشیاء کو ہو, ہم 10 دے سکتے ہیں, 5 دے سکتے ہیں, 2 دے سکتے ہیں یا 20 کی 20 دے سکتے ہیں. اگر 15 دن اس لیے ہم اس کو واپس جواب دیتے ہیں تاکہ جو بقایا اشیاء ہے وہ 15 دن میں وہ خود بندوبست کر سکتے ہیں. تو 30-35 دن پہلے ہم اپلیکیشن لیتے ہیں اور 15 دن شادی کی جو تاریخ انہوں نے مقرر کیا اس سے پہلے ان کو جواب دیتے ہیں, پھر ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو فلاں چیز یہ چیز دے سکتے ہیں. تو صرف شادی میں 30-35 دن لگتے ہیں. باقی کسی یہ جو
چھوٹے موٹے بیشتر راشن وغیرہ وغیرہ یہ ہو، اس کے لیے کوئی پروسیجر نہیں ہے، یہ زیادہ سے ٹھیک زیادہ ہے، یعنی آپ نے یہ کہا کہ اس کا کوئی پروسیجر نہیں ہوتا، اس کا ایک ہفتے کے اندر جو ہے جو لوگ بھی اپلیکیشن ڈالتے ہیں، جو لوگ بھی ریکویسٹ بھیجتے ہیں، ان کا کام حل ہو جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے طاہر صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں الخیر ٹرسٹ کے حوالے سے، اور الخیر ٹرسٹ کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو یا کوئی بھی مشکل ہو، یہ ہمیشہ کھڑی رہتی ہے، اور بہت سارے مخیر حضرات سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کو ڈونیشن زیادہ سے زیادہ پرووائڈ کی جائے تاکہ آگے وقتوں میں بھی یہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ ناظرین، سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا، ایک بریک کی طرف جاؤں گی، بریک سے واپس آؤں گی، نئے سیگمنٹ کا آغاز کروں گی۔ دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔